बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त 3 बड़ी और अहम तरीन खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। पहली बड़ी और अहम तरीन खबर के मलिक रियाज प्रॉपर्टी टाइकून और उनके साथ साथ आयशा गुललई, इन दोनों का इंटरव्यू इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ रिकॉर्ड हो चुका है। और दूसरी बड़ी खबर के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद के एहतसाब का फैसला भी कर लिया गया है। और तीसरी बड़ी और अहम तरीन खबर, फर्रा गोगी फरद शहजादी जिन्हें कहते हैं, उनको बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवा कुछ केसेस के अंदर बनने की ऑफर दी जा चुकी है। ये तमाम तर मामलात क्या हैं, किस हद तक इनके अंदर सदाकत है, इसकी वजूहात क्या हैं और सियासी उफक पर आइंदा चंद दिनों में क्या अहम तरीन और बड़े इकदाम होने जा रहे हैं, अंदर की खबर रखेंगे आपके साथ। मामला कुछ यूं है कि जनाब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जब इस बात का फैसला दिया कि साइफर केस अभी तक जो कुछ चला है 29 अगस्त से लेके अब तक, उसको मुकम्मल तौर पर कलदम नोटिफिकेशन गैर कानूनी, और अब उसके बाद माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका। मैं इस प्लेटफार्म पर यह बात गुज़श्ता कई दिनों से कर रहा हूं कि बिल आखिर आइन और कानून अपना रास्ता बनाएंगे और इमरान खान को आइनी और कानूनी तौर पर किए गए फैसलों की रोशनी में हर सूरत आला अदालतों से आइनी और कानूनी रिलीफ मिलेगा। जिसके बाद ये तासुर बनाने की कोशिश की जाएगी कि जनाब देखिए, जस्टिस काजी फैज़ ईसा के दौर में उन्हें रिलीफ मिला, इसी दौरान नवाज शरीफ को भी गैर आइनी तरीके से रिलीफ दिया जाएगा, गैर कानूनी तरीके से। 27 नवंबर को नवाज शरीफ की सज़ा के ऊपर जो अपीलें हैं उन पर 27 नवंबर को अब दलाइल होने हैं। लेकिन इन तमाम तर मामलात का एक बैकग्राउंड है। उस तरफ जाने से पहले मैं कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसके बाद फिर इस बात के ऊपर भी रोशनी डालते हैं कि 22 जर्नैलों का जिक्र इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में क्यों हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, और क्या इमरान खान के खिलाफ जो वादा माफ गवाह तैयार किए गए हैं उनको किस बात के ऊपर ब्लैकमेल किया जा रहा है। पहले आपके सामने खबर रखें जनाब, आंखें और कान खुले रखने हैं आपने। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 58,000, मुबैना तौर पर 58,000 मशकूक शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का फैसला किया गया है। वहां की वजारत दाखिला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौंक पड़ी है कि कहीं अफगानियों के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वोटर्स के कार्ड भी तो ब्लॉक नहीं किए जा रहे कि जिनकी जानिब से हर सूरत इस बात का यकीन और एतमाद है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वोटर हैं। इस मामले पर आंखें और कान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुले रखना होंगे। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जनाब, नवाज शरीफ की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू की। पहले वो स्टेटमेंट आपके सामने रखते हैं, फिर कच्चा चटा खोलते हैं। मौसूफ ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के बयान पर रद्दअमल का इजहार किया। साफ़ी ने पूछा कि जनाब आपने खावर मानिका का इंटरव्यू देखा है? तो जनाब ने जवाब दिया कि जी देखा है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब, साफ़ी ने पूछा कि राना सनाउल्लाह ने दुर फिटे मुंह वाली बात की थी, क्या यह दुरुस्त है? जिस पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि जो बातें उन्होंने की, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए। अच्छा, फिर सहाफ़ी का अजीबो गरीब सवाल, आपको पता है ना कि ये पे रोल के ऊपर बड़े एंकर वेले कलमनगार मुलाजम साफ़ी मुनाफिक मीडिया, उन्होंने कहा जनाब कि अब क्या इमरान खान का असल चेहरा सामने आ गया है, इमरान खान क्या गोल खिलाते रहे? तो फिर उन्होंने कहा कि जो बातें उन्होंने की उसके बाद रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। और इससे पहले एक इंतहाई घटिया तरीन इंटरव्यू जंग जियो ग्रुप ने जो है वो नशर किया था शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम के अंदर खावर मानिका साहब का। अच्छा, अब मामला बड़ा अहम है। ताहिरा सैयद का जिक्र इस प्लेटफार्म पर हम कई बार कर चुके, दिलशाद बेगम का जिक्र कर चुके, अपने जंग ग्रुप और साले जाफ़र की खबरें, जो कि नवाज शरीफ को जब 12 अक्टूबर 1999 को इक़्तिदार से बेदखल किया गया तो कहा गया कि जनाब उनके कमरे से वयाग्रा और पता नहीं किस किस्म का बेड और पता नहीं कौन सी तस्वीरें और रसाले और जिनसी अशिया, इस किस्म की चीज़ें, और फिर उसके बाद किस्से दिलशाद बेगम के और बूरबन मरी की सहरें, फिर रेलवे के सैलून का जिक्र, वहाँ पर डांस पार्टियों का जिक्र, मुजरे का जिक्र, और उसके साथ साथ फिर तारा सैयद से ताल्लुकात, और फिर रेडको के चेक, और इसके बाद मरी की चेयर लिफ्ट के मामलात पता नहीं कहाँ तक जाते हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए इनको जब ये जिक्र करते हैं, इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। दूसरी जानिब मुल्ला फजलुर रहमान भागे भागे पहुँचे नवाज शरीफ के पास, उन्होंने मुलाकात की, माफ़ कीजिएगा, नवाज शरीफ भागम भाग पहुँचे मुल्ला फजल के पास, मुलाकात की,
اور جناب اسحاق ڈار اور مریم اورنگزیب بھی ہمراہ تھے، کیونکہ سیاسی ابا جی ہیں اس وقت مولانا فضل الرحمان نواز شریف کے، اور جس طرح سے 70 کی دہائی میں مفتی محمود کو اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا تھا، ایک مرتبہ پھر خفیہ ہاتھوں، ہینڈلرز اور سہولتکاروں نے ملا فضل کی سربراہی میں درجن بھر سیاسی جماعتوں کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا، اور اب یہ آگے چل کر کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف الیکشن نہیں جیت سکتے، اس لیے یہ آنیاں جانیاں ہیں اور آگے کی باتیں، ملاقاتیں طے کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جناب مل جل کر الیکشن کے اندر حصہ لیا جائے کہ کسی طریقے سے عمران خان کا راستہ روکا جا سکے۔ لیکن ان تلوں کے اندر تیل نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری پر چڑھ دوڑے اور کہا کہ بزرگ اور بچے کی سوچ میں یہ فرق ہوتا ہے، جو کہ بلاول کے بیانات میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو اب اس بات کا اندازہ ہے کہ سندھ کے اندر کیونکہ پیپلز پارٹی ان کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے، اور پنجاب کے اندر تو ان کے کوئی چانسز نہیں ہے، خیبر پختونخوا کے اندر وہ نواز شریف کے ساتھ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے 2-4 سیٹیں حاصل کرنے کے کا پلان بنائے بیٹھے ہیں، اس لیے وہ دونوں کی جو قربت ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ 27 نومبر کو دلائل طلب ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر نواز شریف کا معاملہ بھی تیزی سے آگے لے جایا جائے گا۔ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو اس پلیٹ فارم پر بتایا کہ دسمبر کے دوسرے ہفتے کے آغاز پر الیکشن شیڈول الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سامنے آ سکتا ہے، اور اس سے پہلے یہ معاملات تمام تر جو ہے وہ سیٹل ہوں گے اعلیٰ عدالتوں کے اندر، اور عمران خان کو آئینی اور قانونی ریلیف جو ملنا ہے اس کی آڑ میں، اس کے پیچھے نواز شریف کو غیر آئینی اور غیر قانونی ریلیف دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھیں جناب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں انصاف کا بڑا بول بالا ہو رہا ہے۔ حالانکہ دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جن کے متعلق پہلے ہی وکلا اور پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں کہ وہ جناب بغض عمران کا شکار ہیں، آج پھر وہ نظر آئے، بجائے یہ کہ وہ پنجاب پولیس کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیں، جو کہ گزشتہ 2 سالوں سے پنجاب کے اندر جاری ہیں، اور جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں گزشتہ 2 ماہ کے اندر، اس دوران بھی کہیں اس قسم کے اقدامات پولیس کی جانب سے اٹھائے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف خواتین کارکنان، بچوں کے حوالے سے، اور پھر جس طرح سے مسلسل پاکستان تحریک انصاف کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب کے اندر جلسے جلوسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی، کارنرز میٹنگ بھی منعقد نہیں کرنے دی جا رہی، تو بجائے یہ کہ وہ کوئی پنجاب پولیس پر کی جانب سے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس کے اوپر کوئی نوٹس لیتے، موصوف نے فرمایا خیبر پختونخوا پولیس کی تفتیش کا معیار انتہائی بدترین ہے۔ اب بغض کیا ہے اس کے اندر آگے چل کر دوسرے جملے سے واضح ہو گیا۔ موصوف فرماتے ہیں جناب کہ کہا جاتا ہے خیبر پختونخوا پولیس میں اصلاحات ہوئیں، پولیس میں ریفارمز کہاں ہوئی ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے دور حکومت کے اندر خیبر پختونخوا میں وہاں کی پولیس میں ریفارمز کی بات ہوئی، اور پھر جب چاروں صوبوں کی پولیس کا کمپیرزن کیا گیا تو باقی تینوں صوبوں سے خیبر پختونخوا کی جو پولیس تھی وہ کئی قدم آگے کھڑی ہوئی نظر آئی، اور اس کے اوپر تمام ملکی اور بین الاقوامی ایسے ادارے جو کہ پاکستان کی پولیس کے معاملات کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، ان کے خیال میں خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے وہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی پولیس سے کئی درجے بہتر ہے، اور ان کے متعلق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ فرمانا کہ جناب خیبر پختونخوا پولیس میں اصلاحات کا کہا جاتا ہے، کہاں یہ پولیس ریفارمز جو ہیں وہ ہوئی ہیں، اور واضح کرتا ہے ان کا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان، کیونکہ ہر جگہ وہ ذکر لے کر آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے گزشتہ 2 ماہ کے اندر جو بھی کیسز انہوں نے ٹیک اپ کیے، مقصد ان کا یہ تھا کہ ماضی کا جو سکور ہے وہ سیٹل کیا جائے، اور اب بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ماضی کا سکور جو ہے وہ سیٹل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب نے بڑا زبردست بیان کیا، انہوں نے کہا کہ خاور مونیکا نے اپنے ہی گھر کا پردہ چاک کیا، کیا انہیں اپنے گھر کا پردہ چاک کرنا چاہیے تھا؟ پتہ نہیں انہیں کس قسم کی مجبوریاں تھیں۔ اور پھر اہم ترین معاملہ، جسٹس مظاہر نقوی کو شو کاز نوٹس جاری ہوگا، یعنی فیصلہ اس کے اوپر آج ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، شکایت کنندگان کو سنا گیا، جسٹس مظاہر نقوی کے اعتراضات کا بھی جائزہ لیا گیا، خود بھی وہ اجلاس کے اندر موجود تھے جسٹس مظاہر نقوی، کیونکہ اس سے پہلے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے اوپر تو جو الزامات تھے وہ سارے کے سارے فارغ کر دیے گئے، کلین چٹ دے دی گئی جسٹس سردار طارق مسعود کو، لیکن جسٹس مظاہر اکبر نقوی کا جو معاملہ ہے وہ لٹک گیا۔ اس کے لٹکنے کی کیا وجوہات ہیں؟ جسٹس مظاہر اکبر نقوی چیف جسٹس بندیال کے ساتھ ان ججز کے جو ہے وہ کیمپ کے اندر شامل تھے جو کہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو الیکشن وقت پر جو کروانے کا معاملہ تھا کے پی کے اور پنجاب کے اندر، اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے چند دن پہلے فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو فیصلہ کیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر ان کا جو موقف رہا، ان تمام تر معاملات کے بعد یہ
نظر آ رہا تھا کہ جناب جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو اب خفیہ ہاتھوں ہینڈلرز اور سہولت کاروں کی جانب سے جو ہے وہ نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور آج فیصلہ ہوگا کہ جناب انہیں شو کاز نوٹس جاری کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ دوسری جانب میڈیا کی مدد سے مسلسل پروپیگنڈا نون لیگ کی جانب سے، رانا ثناء اللہ کی جانب سے، کہ نواز شریف کو جناب جو ہے وہ اتنی نشستیں ملیں گی اور وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ آج پھر کچھ اس قسم کی بات کی رانا ثناء اللہ نے، جناب بلی کو خواب میں چیچڑ کے ہم ایک اکثریتی، پہلے کہا تھا سادہ اکثریت سے حکومت بنائیں گے، اب کہہ رہے ہیں اکثریتی حکومت بنائیں گے کیونکہ اس میں غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ انہوں نے کہا جناب ہم سادہ اکثریت سے حکومت بنائیں گے اور 125 سیٹیں پنجاب میں حاصل کریں گے، یعنی ایک تو اتنی بڑی گپ 141 میں سے 125 نشستیں حاصل کرنے کی، اور دوسری جانب باقی جو ملک کی نشستیں ہیں ان میں سے صرف 10 نشستیں بھی حاصل نہ کرنے کا یقین، کیونکہ تعداد 134 بنتی ہے سادہ اکثریت کی، اور انہوں نے کہا 125 تو ہم پنجاب سے لے لیں گے، گویا باقی جگہ سے 9 نشستیں لیں گے۔ آج اس بیان کو کور کرنے کی کوشش کی کہ جناب ہم اکثریتی پارٹی بنیں گے، لیکن ان تلوں کے اندر کسی قسم کا کوئی تیل نہیں۔ اور پھر جناب اہم ترین معاملہ، آرمی چیف جنرل جنرل عاصم منیر صاحب کی سٹیٹمنٹ کے امن میں حقیقت پسندانہ تربیت جنگ میں بہترین کارکردگی کی ضمانت ہے۔ دورہ انہوں نے کیا ISPR کے مطابق اسٹرائک کور کا، مشقوں کا انہوں نے وہاں پر معائنہ کیا، لیکن سوال اس وقت اسلام آباد کے باخبر حلقوں کے اندر گردش کر رہا ہے۔ پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھوں کہ گزشتہ کئی برسوں سے یہ روایت رہی ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس ہر مہینے کی 10 سے 15 تاریخ کے درمیان جو ہے وہ ہوتی ہے، اور بڑے طویل عرصے سے اسی قسم کی پریکٹس ہے، اور گزشتہ مہینے بھی مطلب پہلے یا دوسرے ہفتے میں کور کمانڈر کانفرنس عام طور پر منعقد ہو جاتی ہے۔ 20 سے 22 جرنیل اس کے اندر، جو سینئر جرنیل ہیں، جو کور کمانڈرز ہیں، وہ اس کے اندر شرکت کیا کرتے ہیں، اندرونی اور بیرونی معاملات اس کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں، اور گزشتہ جو 5-6 کور کمانڈر کانفرنس ہے وہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بھی انتہائی اہم تھی، کیونکہ کور کمانڈر کانفرنس کے اندر ہی 9 مئی کے معاملات کا بھی ذکر آیا، سزائیں دینے کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور نام تو نہیں لیا گیا لیکن تحریک انصاف اور عمران خان کی جانب اشارہ بھی اسی کور کمانڈر کانفرنس کی ایک پریس ریلیز کے اندر ہوا۔ لیکن اب حیران کن طور پر گزشتہ مہینے جو کور کمانڈر کانفرنس تھی وہ لیٹ ہوئی، 17 اکتوبر کو وہ چلی گئی، یعنی تیسرے ہفتے کے اندر، اور اس مرتبہ نومبر کے مہینے میں چوتھا ہفتہ آلموسٹ نومبر کا شروع ہو چکا، 3 ہفتے ختم ہو چکے، لیکن کور کمانڈر کانفرنس نہیں ہوئی، اور سوالات کیے جا رہے ہیں اسلام آباد کے جو باخبر حلقے ہیں ان کی جانب سے، کہا جا رہا ہے کہ آخرکار یہ 20-25 جرنیل جو ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس سے کیوں نہیں ہو رہی، کہاں غائب ہیں، کیا ایجنڈا ہوگا اگلی کور کمانڈر کانفرنس کا، کیونکہ اس وقت معاملات ہیں انتہائی اہم پاکستان کے سیاسی، عدالتی اور قانونی، اور چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ نے ہمیشہ سے پاکستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ اور اب آپ کو لے کر چلتے ہیں اس بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ کی جانب، جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، ایک انٹرویو کا سلسلہ عمران خان کے خلاف شروع ہوا۔ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جنہیں اٹھا کر غائب کر دیا گیا، ان کی جانب سے، جس میں جو ہے وہ صداقت عباسی بھی تھے، جس کے اندر عثمان ڈار بھی تھے، جس میں شیخ رشید صاحب کا انٹرویو بھی سامنے آیا۔ اب ان تمام تر معاملات میں یہ کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے 9 مئی کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ کے اوپر بالعموم اور خاص طور پر عمران خان کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جائے، اور انہیں سائفر کے معاملے کے اوپر اور 9 مئی کے معاملے کے اوپر کسی طریقے سے زیادہ لمبے عرصے تک خدا نخواستہ عمر قید یا پھر خدا نخواستہ پھانسی یا سزائے موت کی سزا سنا کر پاکستانی سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن آج کے دن تک، اب تک یہ جو تمام تر حربے ہیں وہ ہوئے ہیں جناب ناکام، اور اب اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب عمران خان کے خلاف انٹرویوز کا ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا، جس سلسلے میں خاور مونیکا نے انٹرویو دیا، اور اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ عائشہ گلیلئی اس سے پہلے بھی 2018 کے الیکشن سے پہلے انہیں استعمال کیا جا چکا، لیکن مکمل طور پر عمران خان کے خلاف مافیا، ہینڈلرز اور سہولت کاروں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کپتان کے خلاف وعدہ معاف گواہ ڈھونڈ لیا گیا ہے، فرد شہزادی کو آفر کی گئی ہے، انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب وہ وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہوں، کیونکہ چند دن پہلے ان کے خلاف خبریں آئی تھیں، ان کے اوپر دباؤ بڑھایا گیا تھا، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کو انٹرویو کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ کچھ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے، اور معاملہ کیا ہے پھر وہی القادر ٹرسٹ کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو بڑی پیمنٹ تھی جس کو 190 ملین پاؤنڈ کہا جاتا ہے، ملک ریاض صاحب کا اس معاملے کے ساتھ اس طرح سے تعلق ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو اکاؤنٹ ہے
وہاں پر انہوں نے رقم جمع کرائی تھی جرمانے کے طور پر. عمران خان صاحب کا اس رقم سے کوئی لینا دینا نہیں. پاکستان کے اندر وہ آئی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, حکومت کے اکاؤنٹ میں موجود ہے, وہاں سے کسی اور اکاؤنٹ میں بھی جا سکتی ہے. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ماحول بنانا بغض عمران خان کے اندر, اس قسم کا جو ہے وہ ماحول بنانے کی کوشش, اور کچھ رائے کا یہ دعویٰ ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر آپ ملک ریاض کا عمران خان کے خلاف انٹرویو بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن عمران خان کے حوالے سے ایسی تمام باتوں پر پاکستانی عوام کسی طور یقین کرنے کے لیے تیار نہیں, اور ایک ہی بات سننا چاہتے ہیں وہ کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.